की प्रिडिक्शन थी कि 2023 जो है वो मिड में आके फ़ौज का साल होगा। इमरान खान के हवाले से भी बड़ी प्रिडिक्शन जो है वो उनकी सही साबित हुई हैं। जो फ़ौज की साख को नुकसान पहुंचाया गया उसकी रिकवरी का भी साल है 25 मार्च टिल 20 मई कि ये एक ऐसा टाइम होगा जिसमें फ़ौज की फिरकी घूम भी सकती है। पाकिस्तान के लिए 9/11 से कम नहीं है ये वाक़या। यहाँ पे आप कहेंगे कि मार्शल्ला लग जाएगा। पाकिस्तान में सियासी निज़ाम की तब्दीली होगी, वो बांग्लादेश सेटअप भी हो सकता है। फरहान खान साहब ने इशारा दिया है कि मेरे बाद पार्टी शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। क्या लग रहा है, खान साहब कोई एनआरओ लेके मुल्क से बाहर चले जाएंगे या उन्हें नाअहल करार दी जाएगी? आइसोलेशन में जा सकते हैं। खुदा न खास्ता इस मुल्क ने मज़ीद कोई लीडर्स खोने। 17 जुलाई 2023 तक तो बहुत खतरा मौजूद है। खान साहब ने अपने बुरे वक्त में हर महाज खोल लिया। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, तो फिर बुरे वक्त में जब बुरे फैसले खोलोगे तो वो दीवार के साथ ही लगाएगा ना। कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, ज़वाजी जिंदगी भी ब्रेकअप का शिकार हो जाएगी। खान साहब जो है, मैं उनको ये तो कह सकती हूँ, वो सेलिब्रिटी हैं, वो हीरो हैं, वो सियासतदान नहीं बन सके। तो मैं कहती थी यही पॉपुलैरिटी उनके अगेंस्ट जाएगी। और मैं खान साहब को आइसोलेशन में जाता हुआ देखती हूँ। फिर मैंने ये भी कहा कि खान साहब ने 3 बार क्लोज हिट से बचे हैं, लेकिन ये जो चौथी बार थी अब नहीं बचेंगे। मुझे फर्स्ट हाफ में इलेक्शन बिल्कुल नज़र नहीं आता। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं, जो सेकंड हाफ है उनकी अपने मुल्क में वापसी नज़र आती है। मरियम साहिबा जो है, आपको नज़र आ रहा है कि कोई दूसरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हम देखेंगे? वज़ीर आज़म का मनसब है पाकिस्तान के ज़ायचे में कंट्रोवर्शियल है। मरियम नवाज साहिबा का सितारा 2025 से तो बड़ा टेक ऑफ करता है। 2020 से हम एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। इसी साल से सर झड़पें स्टार्ट होती हैं और जो है वो 2026-27 में फिर ज़मीन पे सुकून जो है ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, फिर नए वर्ल्ड अलाइंसेस बनेंगे जिसकी वजह से भी हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। पाकिस्तान का नंबर भी 7 है और इस साल का नंबर भी 7 है। ये वो साल है जो पाकिस्तान को पटरी पे चढ़ाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ से मैं फरहान ज़फ़र। मारूफ एस्ट्रोलॉजर सामिया खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल जिस तरह चल रही है, कौन नहीं जानता इनको। इनकी प्रिडिक्शन थी कि 2023 जो है वो मिड में आके फ़ौज का साल होगा। इमरान खान के हवाले से भी बड़ी प्रिडिक्शन जो है वो उनकी सही साबित हुई हैं। मिस बताइएगा, ये कैसे आपको पता लग गया था कि ये मामलात होने हैं? अब फ़ौज का साल जिस तरह आपने कहा, तो ये फ़ौज का साल से मुराद आगे हम मज़ीद माशाल्लाह समझें, क्या समझें? सबसे पहले तो जी मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप ही लोगों के आई थिंक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी प्रेडिक्शंस मौजूद हैं। जब और लेकिन एक बात मैं कहूँ कि थोड़ी सी गुज़श्ता से पेवस्ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक अपनी इज़्ज़त महफूज मेरी रहे। कुछ पिछले 3 साल से मैं यकीन जानिए कि रब ताला मेरा पूरा पैराग्राफ हिट कर देते हैं, पूरा का पूरा। ये पिछले जब कोरोना की प्रेडिक्शन से कहानी स्टार्ट होती है, मैं हालांकि इसको अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ। अगर मैंने कोई पेश गोई दी है और अगर मैं उसकी आपको दलील दे सकती हूँ तो वो गैब का इल्म नहीं है। ये एक अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। अब वो उस शान बेनियाज का जो है वो क्या कहना कि उन्होंने मेरी इज़्ज़त ही बचा ली, वो पूरा पैराग्राफ ही उन्होंने उसकी इज़्ज़त रख ली। ये माशाल्लाह 3 साल से तवातुर से हो रहा है मेरे साथ जो है। अब हम आते हैं पिछले साल की प्रेडिक्शंस के ऊपर। देखिए, मैंने क्यों कहा था फ़ौज का साल है। 21 मार्च 2023 से मार्स का साल शुरू हो रहा था। मार्स रिप्रेजेंट करता है फ़ौज को और मैंने उसी को बेस बनाते हुए कहा था कि ये जो है ये वाला साल फ़ौज का साल होगा। फ़ौज की साख को जो डेंट डालने की कोशिश की गई, जो फ़ौज की साख को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी रिकवरी का भी साल है। और फिर मैंने एक डेट दी थी कि 25 मार्च से जो लेके 20 मई तक एक ऐसा टाइम होगा 2023 में 25 मार्च टिल 20 मई कि ये एक ऐसा टाइम होगा जिसमें फ़ौज की फिरकी घूम भी सकती है। या आपने मेरे वर्ड मुझे बताए, आपने वो जो पिछले मुझे इंटरव्यू का रेफरेंस दिया, क्योंकि
اس وقت مارس فال کر گیا تھا، اور جب مارس فال کرتا ہے تو اسی کو بیس بنا کے میں نے کہا فرحان دیکھیں یہ غیب کا علم ہے، یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 9 مئی کے واقعات ریزن بن جائیں گے کہ فوج زیرو ٹالرنس کا نعرہ مار دے گی. تو وہ سچ بات ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت سیڈ واقعہ ہے جو ہے فرحان، کیونکہ میں کئی فوجیوں کو جانتی ہوں جو ریٹائر ہو چکے ہوئے، وہ تک آنسوؤں سے روئے ہیں بیٹھ کے. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، پاکستان کے لیے 9/11 سے کم نہیں ہے یہ واقعہ جو ہے. تو فوج کی پھر کی گھومنی سر بنتی تھی اس وقت میں جو ہے. کتنی دیر تک گھومی رہے گی؟ دیکھیں یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں پہ آپ کہیں گے کہ ماشاء اللہ لگ جائے گا، ایسے اللہ نہ کرے کوئی حالات نہیں آئیں گے. یہ میں بہت دیر سے کہتی ہوں فرحان کہ پاکستان میں سیاسی نظام کی تبدیلی ہوگی. وہ بنگلہ دیش سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے فرحان، وہ کوئی صدارتی نظام بھی ہو سکتا ہے، یہ مجھے باخدا نہیں پتا. جیسے مجھے نہیں پتا تھا فوج کی پھرکی کیوں گھومے گی، وہ غیب کا علم ہے. ستارہ بتا رہا تھا کہ گھومے گی. تو یہاں پہ سیاسی نظام بھی بدلے گا. یہاں پہ اس کی ایک وجہ بتا دوں، کیونکہ پاکستان میں پارلیمانی نظام چل ہی نہیں سکتا. پاکستان میں جو وزیر اعظم کا منصب ہے پاکستان کے ذائچے میں کنٹروورشل ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی وزیر اعظم جو ہے نا وہ اس کنٹروورسی سے بچاؤ. یا بدقسمتی ہے کہ نااہل ثابت ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں، اسی قسم کی سچویشن ہے. تو میں خان صاحب جب دھرنے کے دن تھے، خان صاحب میرے میسیجز کو اس وقت تو پرومپٹ رپلائی کیا کرتے تھے. میں تب بھی کہتی تھی ان کے لوگوں کو بھی کہ کیونکہ خان ہمیں بھی، مجھے بھی لیڈر اپنے لگے، اور جو ہے زندگی میں ایک پہلا ووٹ میں نے خان صاحب کو ڈالا، ایک ہی ڈالا، اور شاید وہ میری زندگی کا آخری ووٹ ہے. اور ہمیں بھی لگا کہ اللہ نے ہمیں ایک لیڈر دے دیا ہے. لیکن جو ہے میں یہی کہتی تھی کہ کنگ میکر بنیے، کنگ نہ بنیے. 2018 کا الیکشن تھا، وہ 2 گرہنوں کے درمیان میں ہوا تھا، تو اس نے ان اینی کیس کنٹروورشل رہنا تھا. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب نے 3 بار کلوز ہٹ سے بچے ہیں، لیکن یہ جو چوتھی بار تھی، یہ جو 19 جنوری 2022 سے وقت شروع ہوا تھا، اس وقت میری پریڈکشن تھی کہ اب نہیں بچیں گے. اور اس وقت جو 19 جنوری کو ستاروں نے نقشہ بدلا ہے، یہ ان کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دے گا. اور مارچ اینڈ تک میں نے کہا تھا یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہو چکی ہوگی، نیا نقشہ بن چکا ہوگا. میں نے شہباز شریف صاحب کے نام کی بھی گونج لگائی فرحان. بخدا نہ میرے پاس کوئی چڑیل مخبریاں دیتی ہے، نہ کوئی چڑیا دیتی ہے. میں صرف ستاروں کی لینگویج سے پرسیو کرتی ہوں. وہ تو رب تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ عزت بچا لیتے ہیں. تو وہ نقشہ بدلا، بلکہ میں خان صاحب کو پھر بار بار کہتی رہی کہ ساکھ بچائیں، اقتدار پھر بھی مل جائے گا نواز شریف صاحب کی طرح دوبارہ. یہ نہ ہو کہ مدت پوری کرنے کے چکر میں بائی ہک اور بائی کروک آگے آپ کو عدت نہ کاٹنی پڑ جائے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ ان کی سیاسی زندگی بھی خطرے میں ہے، ساکھ بھی خطرے میں ہے، اور ازدواجی زندگی کو بھی خطرہ ہے. تو وہ ابھی تک موجود ہے، وہ تو بھی تلوار لٹک رہی ہے سر پہ. بالکل ٹھیک. اب مجھے بتائیے گا، جس طرح ہم نے یہ بات کی کہ جو آپ نے پریڈکشنز کی تھی وہ کافی حد تک صحیح ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ساکھ بچائیں. ساکھ ڈیمیج ہو گئی ہے، پارٹی چھوڑتے جا رہے ہیں لوگ، بڑے قریب کے لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں. کون کون مزید چھوڑ سکتا ہے؟ یہ جو چھوڑ گئے ہیں یہ کبھی زندگی دوبارہ خان صاحب کو جوائن کریں گے، یا خان صاحب نااہل قرار دے دیے جائیں گے، ملک سے باہر چلے جائیں گے، وزیر اعظم بن سکتے ہیں دوبارہ؟ یہ ساری کنٹروورشل چیزیں. دیکھیں، جب میں نے ہر دور میں بڑی خطرناک پیش گوئیاں دی ہیں. جب نواز شریف صاحب کا دور تھا، ان کے 3rd ٹائم وزیر اعظم بننے کی بھی پریڈکشن دی میں نے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے دور میں -1 ہو جائیں گے. نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی، نواز شریف کے لیے نااہلی کا وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس وقت نواز شریف صاحب 67 میں دور اقتدار سنبھالا تھا انہوں نے، اور تب بھی میں انہیں بار بار ٹی وی پہ کہتی تھی کہ ہر فیصلہ انہیں پھونک کے لینا ہوگا، ورنہ جو ہے وہ آگے ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اب وہ اپنا امپائر نہیں بچا سکے، کیونکہ وقت کی سختی میں انہوں نے اسی طرح جارحانہ فیصلے لیے. اسی طرح خان صاحب نے اپنے برے وقت میں ہر محاذ کھول لیا. تو پھر برے وقت میں جب برے فیصلے
کھولو گے تو وہ دیوار کے ساتھ ہی لگائے گا نا. تو میرا خیال ہے سر ساکھ کو تو ڈینٹ پڑ گیا, یہ تو سر اب ریپیئر ہونے میں اس کو تو بہت وقت لگ جائے گا. اسی طرح ایک پریڈکشن میری تھی جب پیپلز پارٹی نے علیحدہ ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا 10 سال لگیں گے پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے میں, اور ایگزیکٹلی 10 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ کم بیک ہوا. نون لیگ کی باری میں نے کہا تھا کہ نون لیگ کو رول آؤٹ نہیں کر سکیں گے آپ, یہ جلدی ہی کم بیک کرے گی, اور وہ ایسا ہوا کہ رجیم چینج کے چکر میں جو ہے وہ نون لیگ کم بیک کر گئی. میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, سب سے پہلے تو یہ وضاحت کر دوں, کیونکہ مجھے تو علم کے لحاظ سے پریڈکشن دینی ہے نا, ورنہ تو اگر اللہ کو بھی میری نیت پتہ چل جائے کہ میں لائکنگ ڈس لائکنگ کی بیس پہ دیتی ہوں تو پھر تو اوپر سے میری چھترول بھی ہو سکتی ہے. جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں وہ شامل ہوں گے دوبارہ پی ٹی آئی میں؟ سر ابھی پی ٹی آئی کو اچھا آپ ہی کے پروگرام میں میری پریڈکشن موجود ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے پریشر گروپس بنیں گے. پھر ایک خطرناک ورڈ میں استعمال کرتی تھی جب مجھے کہا جاتا تھا کہ خان صاحب تو بہت پاپولر لیڈر ہے, تو میں کہتی تھی یہی پاپولیرٹی ان کے اگینسٹ جائے گی, اور میں خان صاحب کو آئسولیشن میں جاتا ہوا دیکھتی ہوں. اچھا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ چلے گئے وہ ان کی واپسی نہیں ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں نا میں یہ کہنا چاہوں گی, میں خان صاحب کے ذائچے کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرتی ہوتی ہوں جب سے یہ حالات ہوئے, اور جتنے بھی میں نے اس سال کوئی 35 پروگرام ٹیلی ویژن پہ کیے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. مطلب خان صاحب نے اپنا ہر محاذ کھول دیا, اور ساکھ کو اس سے زیادہ ڈینٹ کیا ڈل سکتا ہے, یہ جو آپ پنچھیوں کی اڑان دیکھ رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال سر کہ یہ میں کہوں گی کہ تھوڑا یہ irreparable لاس ہے فی الحال, کہ میں اس کو کہوں کہ یہ it will take time. مجھے خود افسوس ہوتا ہے, میں آپ کو یہاں پہ بلکہ کہنا چاہوں گی کہ 2019 میں میں نے ایک انٹرویو دیا. پہلے تو میں چھپ گئی کیونکہ پی ٹی آئی کے لورز بالکل برداشت نہیں کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے قائد پہ تنقید کرتی ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ 2019 میں نے جب پہلا انٹرویو ایک بڑے چینل پہ میں دے رہی تھی تو میں نے اس میں ایک لائن بولی, میں نے کہا جی جس دن ایک ہیرو کا فال ہوگا میرا بھی دل دکھے گا, کیونکہ ہمارے ہیرو تو وہ تھے نا خان صاحب. تو اس ہوسٹ نے کہا کہ آپ نے بڑی سخت لائن بول دی, اس کا مطلب ہے اس وقت وہ نئے وزیر اعظم تھے, اور ابھی 2018 کا نیا سال شروع ہو رہا تھا, 19 کا سوری. تو میں نے کہا جی جب ایک ہیرو کا فال ہوگا تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوگی, لیکن جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ بڑی خطرناک لائن بول رہی ہیں. میں آج سچ مچ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سچ مچ دل غمگین بھی ہے, دل اداس بھی ہے, لیکن جو ہے انہوں نے اپنے برے وقت میں یہ دیکھیں جو زندگی کی سائنس ہے نا, یہ وقت کی کہانی ہے. وہ کیوں بڑے کہتے ہیں کہ وقت کا رخ سمجھ کے چلنا چاہیے, اور سیاست کے لفظی معنی کیا ہے کہ سیاست دان حالات کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی بدل دیتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب جو ہے میں ان کو یہ تو کہہ سکتی ہوں وہ سیلیبریٹی ہیں, وہ ہیرو ہیں, وہ سیاستدان نہیں بن سکے. ہوم گراؤنڈ خان صاحب کے پاس تھا, فل آف شائقین سے بھرا ہوا ہوم گراؤنڈ تھا, لیکن گیم کیسے جیتا جاتا ہے؟ پرفارم کر کے. گراؤنڈ کے اندر خان صاحب پرفارم نہیں کر پائے, جو کہ ان کے فیلئر کا ریزن بنا, اور میں تو کہوں گی ان کی اپنی نااہلی نے اس ہومیوپیتھک اپوزیشن کو اسٹرانگ کر دیا تھا. اچھا یہ بتائیے گا, خان صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ میرے بعد پارٹی شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے, کیا لگ رہا ہے خان صاحب کوئی این آر او لے کے ملک سے باہر چلے جائیں گے یا انہیں نااہل قرار دے دی جائے گی؟ اچھا دیکھیں فرحان, یہاں پہ دیکھیں میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے, میں ایک ہی ورڈ یوز کرتی ہوں کہ وہ میں ان کے لیے ورڈ یوز کرتی ہوں کہ وہ آئسولیشن میں جا سکتے ہیں. اور یہ میں آج سے نہیں, یہ ورڈ میں نے پاکستان کے اسکرپٹ رائٹرز کے سامنے بھی یوز کیا. اب وہ مجھے آئسولیشن کا مطلب اللہ نہ کرے قید تنہائی بھی ہو سکتا ہے, آئسولیشن کا مطلب کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنا بھی ہو سکتا ہے, لیکن کچھ عرصہ ان کو سیاست سے کنارہ کشی کر کے آئی تھنک اپنی دانش مندی کے ساتھ پھر کم بیک کرنا چاہیے, کیونکہ ادروائز جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے جو ڈینٹ پڑنا تھا سر وہ ڈینٹ پڑ چکا, وہ ڈینٹ پڑ چکا. بالکل ٹھیک ہے, آپ سے ایک حساس سوال کر لیتے ہیں. ظاہر ہے آپ جس طرح بار بار کہتی ہیں غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, اشارے جو ہیں وہ آپ کے زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے, پریڈکشن جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے.
یہ اس حوالے سے ہے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے ہم نے بڑے سیاستدانوں کو کھویا ہے، وہ چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں اور ان کے والد ہیں. تو اس طریقے کی آپ نے بھی پریڈکشن کی تھی خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کے اوپر بھی خدا نہ خاصا قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے جب وہ اپنی ریلی لے کے جا رہے تھے. جی جی. اور ہوا وہ دن ایسے تھے کہ میں کہتی تھی یہ لانگ مارچ پیسفل ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے دیکھا اس میں اور آپ کا چینل تو میرے لیے ویسی گڈ لک چینل ہے کہ اس کا ریکارڈ مجھے مل جاتا ہے. تو میں نے کہا تھا یہ اور پہلا خون ہی ایک صحافی کا لگ جاتا ہے کنٹینر کے پہیے کو. میں اسی کو آگے بڑھا کے بڑے محتاط طریقے سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ اس ملک نے مزید کوئی لیڈرز کھونے ہیں؟ اللہ نہ کرے بھی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو امان میں رکھے. بہرحال خطرات موجود ہیں، خان صاحب کو کیئر کرنی چاہیے. تو میں آج سے نہیں کہہ رہی جی جی یہ خطرات، کیونکہ خان صاحب یہ کہتے رہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ یا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا یا مجھے زہر دے دیا جائے گا. صرف اتنا کہوں گی کہ 17 جولائی 2023 تک تو بہت خطرہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں تک ڈیٹ جو تھی ان کے لیے خطرناک تھی. جو نقصان وہ تو پہنچ گیا، اب اللہ ان کی زندگی کی حفاظت کرے. خود ان کو خود بھی خیر حفاظت انہوں نے کی، وہ جس طرح وہ بلٹ پروف شیلڈز کے ساتھ وہ جاتے رہے. اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے. ہاں ان کی ازدواجی زندگی بھی خطرے میں ہے. اب وہ فرحان آئسولیشن کو کیسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، سچی بات ہے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا. کہ اس کی کل کو پھر آپ آئیے گا جب وہ وقت ہوگا پھر مجھے پوچھیے گا کہ اس کا تو یہ مطلب نکلا. کچھ چیزوں کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اس وقت میں ہم انٹر نہ ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ازدواجی زندگی کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ خطرات لاحق ہیں، لیکن بشرا بی بی کے ساتھ معاملات تو بڑے اچھے ہیں، یا وہ خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے ابھی بھی؟ سر مجھے یہ نہیں پتا کہ ان میں ہوگا کیا، پر ازدواجی زندگی بھی بریک اپ کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ خان صاحب کا میرج ہاؤس جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے. خان صاحب کا جو میرج ہاؤس ہے تو اس جیسے میں کہتی ہوں جو وسیم اکرم ہے ان کو شادی جس سے کرتے ہیں ان کو اللہ بھاگ لگا دیتا ہے، لیکن خان صاحب جو ہے نا ان کے لیے عورت جو ہے وہ میں کہوں گی کہ ایک آزمائش ہی ہے. تو جو ہے میں یہاں پہ یہ اس سال وہ بھی خطرہ موجود ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں کوئی علیحدگی کا امکان بھی نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. میاں صاحب کی انٹری پاکستان میں ہو رہی ہے سیاست؟ سر ستاروں کے حساب سے تو میں نے پہلے بھی، کیونکہ آن ایئر ہے تو میں اس سے بیک آف نہیں کر سکتی، یہ موجود ہے. تو میں نے کہا تھا کہ 2000 جو یہ والا سال تھا 23، اس کے سیکنڈ ہاف میں آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بھی کہا تھا الیکشن مجھے نظر نہیں آتا، مجھے فرسٹ ہاف میں الیکشن بالکل نظر نہیں آتا. اسی طرح جو نواز شریف صاحب ہیں جو سیکنڈ ہاف ہے ان کی اپنے ملک میں واپسی نظر آتی ہے. وہ کوئی ڈیل کے تحت، اب یہ تو ختم کرنے کے تحت، اب یہ ٹیکنیکل یہ زمینی ریالٹیز ٹائم بتاتا ہے. ستارہ یہ کہتا ہے کہ ان کو اپنے ہوم لینڈ کی خوشی ملتی ہے واپس آنے کی، ان کا ستارہ یہ پریڈکٹ کرتا ہے. اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں، لیکن میرا تو خیال ہے کہ تھرڈ ٹائم تک تو میں دیکھتی تھی، چوتھی بار میں نہیں کہہ سکتی، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں لیکن چوتھی بار میں نہیں کہہ سکتی. اسی کو آگے فارورڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم لیڈی جو تھیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو، مریم صاحبہ جو ہیں نواز شریف کی جو بیٹی ہیں، وہ سیاست میں آج کل ان ہیں. تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی دوسری وزیر اعظم پاکستان کی ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا ستارہ 2025 سے تو بڑا ٹیک آف کرتا ہے، ماشاءاللہ بڑا ٹیک آف کرتا ہے. اس سے پہلے میں نہیں کہہ سکتی کوئی امپورٹنٹ ڈیزگنیشن ملے. سے پہلے بھی ہم سے پوچھا گیا جب امکان تھا کہ شاید لاہور کی وزیر اعلیٰ بنا دی جائیں، تب بھی میں نے کہا تھا مجھے اس وقت کوئی امپورٹنٹ منصب ملتا ہوا نہیں نظر آتا. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ مونس الہی کا پولیٹیکل ویژن ہی نیڈس ٹو امپروو دیٹ. اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں جب مجھ سے سوال کیا جاتا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو میں کہتی تھی اگر کوئی مجھے یہ آفر دیتا تو میں ایک رات کی دلہن بننا پسند نہ کرتی. تو مونس الہی کے سیاسی ویژن نے اپنے والد کا نقصان کرایا، اور جو ہے مریم نواز کو تو وقت نے اب بڑا کچھ سکھا دیا ہے. لیکن 2025 والا سال جو ہے وہ ان کے ٹیک آف کا سال ہے، تو بالکل امکان موجود ہے کہ 2025 کے بعد ہم 2025 دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل امکان موجود ہے. بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے شارٹلی کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں بلاول صاحب ماشاءاللہ، میں ایک بات ہمیشہ سے کہتی ہوں، میں ان کی فیملی میں کیونکہ مل بھی چکی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اپنی فیملی میں ان کی جو
آصفہ صاحبہ ہے نا جو ان کا ستارہ اسٹرانگ ہے. آپ کو بے نظیر کی یاد جو ہے نا وہ آ جائے گی کہ جب وہ کم بیک کریں گی پولیٹکس کے اندر. اور بلاول صاحب نے بہت امپروو کیا ہے, اور میں ہنستی ہوں کہ اگر ان کے والد نے سپنا دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے تو ان کا سپنا ضرور پورا ہوگا. کیونکہ میں جو زرداری صاحب کے سیاسی ستارے جو ہیں سیاست دانوں کو بلکہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ سیاست کرنی ہے تو ان سے سیکھیے کہ وقت کا رخ سمجھ کے کیسے جو ہے وہ فلیکسیبل ہوا جاتا ہے. تو زرداری صاحب کے سیاسی ستارے اسٹرانگ ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت سے ضرور بخشے, لیکن سیاسی ستارے ان کے اسٹرانگ چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سیاسی لیڈرز کے حوالے سے ہم نے سامعہ خان سے جو ہے وہ جانا. آپ نے ایک اور پریڈکٹ کیا تھا کہ 2023 میں جون میں عالمی جنگیں چھڑ جائیں گی. آپ کو بڑا یاد ہے کیونکہ ایک پریڈکشن یہ تھی, میں نے کرونا بھی پریڈکٹ کیا تھا. مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو میری جو ہماری جو ہم اثر برادری ہے سب کہتے تھے ایک روشن پاکستان ہے, زمین خزانے اگلے گی. تو میں تب بھی کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں. مجھے اس اندھیرے کا مطلب میں سمجھتی تھی شاید کوئی کرفیو لگ جائے گا. دیکھیں غیب قلب نہیں ہے نا, تو وہ صرف ایک وہ چیزیں ایسی لگتی تھی. اس اندھیرے کا مطلب نہیں مجھے پتا تھا, اور وہ کرونا کی شکل میں نکلا اور وہ ساری سڑکیں ویران, ہم نے وہ منظر دیکھے. اور اس کے بعد خیر کرونا کا جانا بھی پریڈکٹ کیا کہ کہاں سے آسانیاں شروع ہوں گی, اس میں بھی رب تعالیٰ نے عزت رکھی تھی. اور اب جیسے جو ہے آپ نے یہ بھی میں نے کہا تھا سر 2020 سے ہم اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ زندگی میں آپ کے تھرو لوگوں کو میسج دینا چاہوں گی, ہر صبح اٹھیں شام تک کا وقت گزاریں, ڈے ٹو ڈے زندگی کو گزاریں, مت کریں لمبی پلاننگز, کیونکہ ہم اینڈ آف ورلڈ میں داخل ہو چکے ہیں. اپنے قبلے سیدھے کریں, کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کا بوریا بستر ریپ ہو جائے, کس وقت کس کی باری جو ہے وہ آ جائے. تو میں تو ابھی بھی یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جو ہے ہاں اسی سال سے سر جھڑپیں سٹارٹ ہوتی ہیں, اور جو ہے وہ 2026-27 میں پھر زمین پہ سکون جو ہے ختم ہو جائے گا. لیکن پاکستان کو ہم نہیں بھول سکتے. پاکستان اگر اب تک یہاں پہنچ گیا, اگر پاکستان ماشاءاللہ جون میں انٹر ہو گیا نا, تو فرحان یہ سمجھیے کہ یہاں سے پاکستان اپنے سیف زون میں انٹر ہو گیا. میں سال کے شروع میں بھی کہتی تھی کہ اللہ نہ کرے لوگ جو دیوالیہ ہونے کی خبریں کہہ رہے ہیں, کچھ رب ہماری مدد کر دیں گے, منو سلوا کی طرح مدد آ جائے گی. پاکستان کا نمبر بھی 7 ہے اور اس سال کا نمبر بھی 7 ہے. یہ وہ سال ہے جو پاکستان کو پٹری پہ چڑھائے گا. یہ وہ سال ہے جو پاکستان جس کا خواب نعمت شاہ ولی نے دیکھا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہو جائے گا, اس کی جغرافیائی اہمیت اتنی بڑھ جائے گی, وہ شاید انہی جھڑپوں کی وجہ سے بڑھے گی. امریکہ میں اکانومک کرائسس آئے گا, پھر نئے ورلڈ الائنسز بنیں گے جس کی وجہ سے بھی ہم امپورٹنٹ ہو جائیں گے, نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے. اور پاکستان اب کافی, ہاں ایک چیز ہے میڈیا کے لیے شاید اچھی خبر اب نہیں ہوگی کہ اب ایک کنٹرول میڈیا, اب آپ کی ٹریننگ جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے گی اس وقت میں, کہ اب آپ لوگ ہر قسم کی خبر بریک نہیں کر سکیں گے. یہ ایک جو ہے اچھی بات ہو جائے گی کہ ایٹ لیسٹ وہ جو میڈیا کبھی کبھی مطلب ہماری بھی کبھی کچھ ٹریننگ فیزز ہوتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے یہ ایک ہوگا کہ آپ لوگوں کو سیکیور ہونا پڑے گا یا محتاط چلنا پڑے گا. آپ پریڈکٹ کرتی ہیں وہ کافی حد تک ہم نے دیکھا صحیح بھی ہوتے ہیں. جس طرح اب کشمیر کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے, انڈیا ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی کشمیر میں تعمیراتی کام بھی کر رہا ہے, ڈومیسائلز بھی بنا کے دے رہا ہے. یہ مدعا ہم پچھلے 75 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے, آپ کے اشارے کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کبھی زندگی میں اس کا کوئی فیصلہ ہو پائے گا؟ اچھا فرحان, کشمیر بنے گا پاکستان, وہ تو شاید ہم نے اپنے مفاد کے لیے اس نعرے کو استعمال کیا, لیکن کشمیر ہوگا آزاد یا کشمیر انڈیپینڈنٹ ہوگا یا کشمیریوں کے حالات بہتر ہوں گے, یہ میں بات کہہ سکتی ہوں 2024 سے ان کے لیے اور آسانیاں شروع ہو جائیں گی. آخر میں پاکستان کے حوالے سے کوئی آپ الفاظ کہنا چاہیں؟ پاکستان جو ہے سچی بات ہے, پاکستان اللہ اس کو سلامت رکھے. پاکستان ہے تو ہمارا وجود ہے, اور آج ہم اپنے گھروں میں سکون سے ہیں کہ ہماری فوج اتنی ایکٹیو اور جس طرح ہماری حفاظت کرتی ہے.
خدا کے لیے اپنے اداروں کی عزت کریں، اپنے اداروں کا مذاق نہ بنائیں، اور یہی ادارے ہیں تو پاکستان مضبوط رہے گا، ورنہ لوگ تو بیٹھے ہیں مانسٹرز بن کے کب اس ملک کو ہڑپ کریں، اور جو ہے یہ تو بیچارہ معجزے کی طرح بنا ہے، معجزے کی طرح چلا اور معجزے کی طرح چلے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم جون میں آگے ہیں تو رب نے چاہا تو 2025 تک جب ہم پہنچیں گے تو ہم شاید ایک قوم بن چکے ہوں گے، میری دعا بھی ہے ہم ایک قوم 2025 تک انشاءاللہ بن چکے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ سامیہ خانم ایسا موجود تھیں، ان کی پریڈکشن جو ہے وہ اس سال کے حوالے سے کافی حد تک صحیح ثابت ہوئیں، اس لیے ان کے پاس دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے بھی ان سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن جس طرح یہ اشارے کرتی ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہیں، اسی وجہ سے یہ مقبول بھی ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے پریڈکٹ کیا ہے، وقت آگے ہمیں بتائے گا، دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ مجھے نیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔